अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम टू डिस्कशन फोरम। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे टास्क 4 की द आर्किटेक्चर ऑफ थॉट्स की प्रेजेंटेशन चल रही है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह इंसानी और साफ का इर्तिका, जिसे डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है असदुल्ला ने। असदुल्ला ग्रुप 3 कमेटी 22 से हैं। जी असदुल्ला, स्टार्ट व्हेन यू फील रेडी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला है और मैं कम्युनिटी 22 और ग्रुप नंबर 3 से आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसके 4 अहम सुतून हैं। अच्छा, उसमें पहले नंबर पे हम जो मकसद है आपके सामने प्रेजेंटेशन को लेके आने का, पहले उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे आपको तज़किया और हक़ाइक़ के बारे में मालूमात फ़राहम की जाएंगी, जिसमें फ़लसफ़ियाना और असाबी साइंस, न्यूरो साइंस का पहलू, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औसाफ को निखारने के अमली तरीके इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे। और नंबर 3 पे हम तरबियती ढांचा, फ्रेमवर्क क्या होगा, जो जिसके बारे में हम बात करेंगे। और नंबर 4 पे हम नतीजा क्या हमने अखज़ किया इस प्रेजेंटेशन से, या मैंने इस प्रेजेंटेशन को किस तरह से तैयार किया, क्या थॉट थी, उसके हवाले से इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे। और कवामियत का हक और माशरे की तमीर के हवाले से हम बात करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औसाफ पर गुफ्तगू से पहले मैं कुछ मकसद जो है उसको शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, कि मैंने इस टास्क में हिस्सा क्यों लिया। जो आर्किटेक्चर ऑफ थॉट का टास्क हमें असाइन किया गया था, उसमें हिस्सा क्यों लिया। तो मैं सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 से शुरू करना चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। इसके तर्जुमे में आता है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर निहायत तंदखो और सख्त घेर फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म इन्हें दिया जाता है इसे बजा लाते हैं। इस आयत को पढ़ने के बाद जब ये मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने बहुत सोचा कि इस आयत में हमें हुक्म दिया जा रहा है कि खुद को और अपने घर वालों को, ये कैसा हुक्म है, मैं अपने अहलो अयाल को आग में जाने से कैसे बचाऊं। मतलब हमने बचपन से ये चीज़ सुनी होती है कि क़यामत का जब दिन होगा तो माएँ अपने बच्चों को फेंक देंगी और ख़ुद नफ्सा नफ्सी का एक आलम बनेगा। तो यही एक विजुअल हमारे माइंड में रहता है कि हमने सिर्फ अपना अपना सोचना है। लेकिन इस आयत को पढ़ने के बाद मेरा नज़रिया बिल्कुल बदला कि हमने सिर्फ खुद को नहीं बचाना। जब कुरान पर फिर थोड़ा तफक्कुर किया, तदब्बुर किया, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा, तो फिर समझ में आया कि हम तमाम जितने इंसान इस ज़मीन पे बसते हैं, आज के दौर में अगर 8 बिलियन कह लें, वो सब तस्बीह के दानों की तरह हैं। अगरचे हम अलग अलग बिखरे हुए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा जो जद्दे अमजद है, हमारे जो आदम अलैहिस्सलाम, हम उनकी औलाद हैं। सबकी नस्ल एक ही इंसान पे जाके मिलती है। फिर जब किस्सा आदम और इब्लीस पर नज़र डाली तो ये हकीकत भी खुली कि हम सबका दुश्मन भी एक है। और कुरान में साफ साफ ये अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि वो दुश्मन कौन है, वो इब्लीस है। तो जिसने पूरे होशो हवास में अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर हमारे साथ, आदम हमारे जद्दे अमजद के साथ खिलाफ जंग किया था। उन्होंने इब्लीस ने इसका ऐलान किया था इंसान के साथ जंग करने का, उसके खिलाफ ऐलान जंग किया था। तो हम ये कैसे भूल गए कि हमारा दुश्मन तो चाहता ही है कि हम आग में जाएं, और इसी आग में जाने से हमने खुद को भी और अपनों को भी और सब जितने हम मुसलमान या दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने उनको
اس آگ میں جانے سے بچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے اور پھر یہ ذمہ داری بھی عائد کی ہے کہ صرف خود کو نہیں بلکہ جن لوگوں کو تمہارے ماتحت رکھا گیا ہے ان کو بھی بچانا ہے، دین قائم کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، نہ صرف خود بلکہ ہر اس انسان سے یہ سب کروانا ہے جس پر تمہیں قوام یعنی نگران بنایا گیا ہے۔ تو ان سب باتوں کو میں سمجھ رہا تھا کہ ان چار جو کمپارٹمنٹس ہیں ہمارے سامنے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ آرکیٹیکچر آف تھاٹس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور قرآن سے اس کے حوالے سے آپ نے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کہ میرے سامنے یہ چیز آئی، اس کے بعد IMS کا، ساحل بھائی کا، سب کا شکریہ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اوصاف ہوتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ایٹریبیوٹس اصل میں ہوتے کیا ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور انہیں سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑی بات کروں گا۔ سورہ شمس کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی قسم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی اور اس کی ذات کی قسم جسے ہم نے ہموار کیا، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، اس کو انفارمیشن دے دی کہ اچھا اور برا کیا ہوتا ہے، یا صحیح یا غلط کیا ہوتا ہے، رائٹ اینڈ رونگ کیا ہوتا ہے، گڈ اور بیڈ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام دیا کہ ہمارے نفس کو الہام کر دی گئی یہ بات۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تو یہ کھلا کھلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کے نفس کو اس چیز کی انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ آپ نے اچھائی اور برائی کو کیسے پرکھنا ہے اور اس کے اوپر کیسے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ بات تو بالکل صاف ہوگی کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا کہ ہمیں حق اور باطل کا علم نہیں تھا، کیونکہ نفس کو سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ کر عنایت کر دیا کہ یہ ہے فطرت، لو اس پر تمہیں پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ماحول، والدین، انسان کو جو مرضی بنا دیں، لیکن انسان مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ملحد ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کچھ بھی ہو، اس کا ضمیر اور اس کی فطرت اندر سے اسے بتاتی ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ حق کر رہا ہے یا باطل کر رہا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب فیصلہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے کہ اسے کس طرف جانا ہے، اور اس فیصلے کا حساب لیا جائے گا۔ یہی فیصلہ ہوگا جس کا ہم سے حساب لیا جائے گا، اور وہ فیصلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری مرضی کیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں فری ول بھی عطا کی ہے کہ ہمارے سامنے رائٹ اینڈ رونگ دونوں آئیں گے، اور اس کے اوپر ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہماری کیا نیت ہم بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کیسے ہم پریکٹس کرتے ہیں، اس کے اوپر، ہمارے اس فیصلے کے اوپر ہم سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ اب اوصاف کا فلسفیانہ پہلو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صدیوں سے دنیا کے بڑے بڑے فلسفر جیسے افلاطون، ارسطو، جان لاک اس الجھن کا شکار رہے ہیں کہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور کہاں سے آتا ہے۔ فلسفے کا ایک مکتب فکر جسے ایمپیریزم کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر ایک کوڑا کاغذ ہے، ٹھیک ہے، ایمپیریزم کا یہ ماننا۔ وہ جو کچھ سیکھتا ہے اپنے ماحول اور تجربات سے سیکھتا ہے، لیکن اگر اس فلسفے کو مان لیا جائے تو اخلاقیات کا پورا نظام ہی تباہ ہو جائے گا۔ وہ کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ اب ماحول جیسا بھی ہوگا، ہر ماحول میں الگ الگ سچ ہوگا، الگ الگ جھوٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس ماحول میں ہم کوئی انسان پل رہا ہوگا، اگر وہ کوڑا کاغذ ہے تو اس کے لیے سچائی کچھ اور ہوگی، مطلب پاکستان والے کے سامنے اچھائی اور ہوگی، امریکہ والے کے سامنے اچھائی اور ہوگی، اور دنیا کے الگ الگ خطوں میں انسانوں کے لیے اچھائی اور برائی کے الگ الگ جو ہے وہ میزان ہوگا، اور کوئی مطلب جو ڈیوائن جو سچائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے، جو ہمیں اکٹھا کرتی ہے، وہ کوئی بھی نہیں رہے گی۔ تو اسلام نے اس چیز کو، اسلام کا جو فلسفہ اخلاق وجود ہے، اس گتھی کو سورہ شمس کی آیت جو تھی ہم نے آگے پڑھی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے ذریعے سیکنڈ میں حل کر دیا۔ تو اسلام یہ فلسفہ پیش کرتا ہے کہ انسانی اوصاف محض ماحول کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ ما قبل پیدائش انسان کی روح اور جبلت میں ودیت کر دیے گئے ہیں، جسے ہم فطرت کہتے ہیں، فطرہ کہتے ہیں۔ اب فلسفیانہ طور پر یہی وہ میٹا فزیکل سچائی ہے جو ایک ملحد یعنی ایتھیسٹ کو بھی اندر سے ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے،
اور جھوٹ بولنا برا کام ہے یا کسی کو گالی دینا برا کام ہے، چاہے اس نے یہ کسی کتاب میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، اس کے اندر سے یہ اس کو آواز آتی ہے، اس کو اچھائی اور برائی کے بارے میں اندر سے انفارمیشن دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلسفے کا ایک اور بڑا موضوع یعنی کہ فری ول بھی ہے، یعنی آزادانہ مرضی اور جبر و قدر کی بحث ہے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اوصاف حمیدہ کا بیج تو دے دیا، لیکن اسے اپنے راستے کے انتخاب میں بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ یہی آزادانہ مرضی فری ول کہلاتی ہے، انسان کو دیگر تمام جانداروں سے ممتاز بھی کرتی ہے۔ اب جانور جو ہیں وہ اپنے محدود اوصاف کے دائرے میں مجبور ہیں، جیسے مثال کے طور پہ شیر ہے تو گوشت کھانے پہ وہ مجبور ہے، وہ اپنی مرضی سے رحم دل ہو کے کہ کوئی بات نہیں، ہرن کو درد ہوگا تو میں اس کو نہیں کھاتا، وہ ایسا نہیں کرے گا، اس کی مجبوری ہے، اس نے وہ کھانا ہے۔ مگر انسان کو یہ فلسفیانہ برتری حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے چاہے تو عاجزی اور صداقت کا مجسمہ بن کر فرشتوں سے بلند ہو سکتا ہے، اور اگر چاہے تو تکبر اور بخل کی اتھاہ گہرائیوں میں گر کر حیوانوں سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ تو اوصاف کو نکھارنے کا فلسفہ دراصل اپنی فری ویل کا درست استعمال کر کے اپنی اصل فطرت کو پا لینا ہی ہے۔ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہم نے اوصاف کے بارے میں بڑی باتیں کر تو لی ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اوصاف کی جو پہچان کیسے کی جائے، کہ میں نے سن لیا کہ اوصاف ہوتے کیا ہیں، ان کا امپیکٹ کیا ہے میری زندگی پہ، لیکن وہ میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟ تو اوصاف کو پہچاننے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اصل انسان کی پہچان ہی اس کے اوصاف ہیں۔ یہ ہر جاندار میں پائے جاتے ہیں، جیسے بلی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ آپ سے گھل مل جاتی ہے، اور گھوڑے کی صفت ہے وہ خود کو آپ کے تابع کر کے سواری کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کے علاوہ تمام جانداروں کے اوصاف جو ہے وہ محدود ہیں، جبکہ اس کے برعکس انسان میں اوصاف کا ایک وسیع سمندر پایا جاتا ہے۔ تو اس میں سے کچھ اوصاف میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک لسٹ ہے، اور اس کو انشاءاللہ آگے ہم پھر کیسے ارتقاء میں اس کو استعمال کیا جائے وہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلا ہے صداقت ہے، پھر امانت داری ہے، ہمدردی ہے، عاجزی، صبر و تحمل، شکر گزاری، عدل پسندی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اوصاف جو ہمیں ان کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ اب انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر 400 کے قریب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایٹریبیوٹس دیے جاتے ہیں، ودیت کی جاتی ہے، گفٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سچ ہے، وہ سچ اس کو بولنے کا، سچ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو جھوٹ سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو نافرمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سیکھنے کی ضرورت نہیں، مطلب فرما بردار بننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ سیکھے، اس کو نافرمان بننے کی اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سیکھتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ ایٹریبیوٹس ہیں جن کے حوالے سے میں آپ کو ابھی ایک لسٹ کے بارے میں بتاؤں گا، کہ ایک صداقت ہوتی ہے، امانت داری ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، صبر و تحمل، شکر گزاری، عدل پسندی، حیا، سخاوت، وفاداری، شجاعت، خودداری، مثبت سوچ، ذمہ داری، نظم و ضبط، بردباری، حکمت، دانشمندی اور حسن ظن۔ یہ کچھ اوصاف ہیں جو ہمیں قرآن سے بھی ملتے ہیں۔ تو ان اوصاف کو جب اب یہ سب اوصاف آپ کو بتانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ ان اوصاف کو جب آپ سنتے یا بولتے ہیں، یا کوئی آپ کہتے ہیں کہ یار وہ بہت سچا انسان ہے، تو آپ کے دماغ میں کسی نہ کسی ایک ایسے انسان کی تصویر بن جاتی ہے جس میں آپ نے یہ ان میں سے کوئی صفت کبھی دیکھی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے آس پاس جیسے خاندان میں کوئی شخص مشہور ہوتا ہے کہ وہ کتنا ذمہ دار بیٹا یا بیٹی ہے، کتنا اچھا بیٹا یا بیٹی ہے، اور اپنے ماں باپ سے کتنا اچھا سلوک کرتا ہے، اس نے کتنے اچھے سے سنبھالا ہوا ہے۔ تو اوصاف ہی وہ چیز ہے جس سے آپ کی پہچان بنتی ہے۔ آپ کے اوصاف کا عکس ہی معاشرے میں آپ پر اچھے یا برے ہونے کا لیبل لگاتا ہے، کہ آپ اچھے ہیں تو پھر آپ کے ایٹریبیوٹس کو لوگ جانتے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کو نماز پڑھتے، روزہ دار ہوتے اور معاشرے میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اور ان کو وہ اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھ کے لوگ آپ کو پہچانتے کہ یہ اچھا انسان ہے۔ یا اگر آپ کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں سڑک پہ تو لوگوں کو آپ کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ برے انسان ہیں۔ تو یہ ایٹریبیوٹس ہماری زندگی میں اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اب آگے میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 135 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جامع ترین تصویر پیش کی ہے اوصاف کی۔ وہ کیا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تو یہ جتنے میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہاں سے آپ کو اوصاف کی اہمیت پتہ چلے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی نسل اور قبیلے یا کسی جغرافیائی مطلب کہ مکے میں رہنے والے لوگوں کی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اوصاف کی بات کی کہ جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے ان کے لیے اجر عظیم ہے. اس آیت میں ایسے بنیادی اوصاف کا تقاضا کیا گیا ہے جو انسانی شخصیت کی معراج بن سکتے ہیں اور انہی پر پورا اترنے والے کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ بھی کیا گیا. یعنی یہ اوصاف ہی ہیں جو آخرت میں بھی ہماری پہچان بنیں گے کہ یہ صالح انسان تھا, یہ روزہ رکھنے والا انسان تھا, اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا تھا, اس نے اللہ کے راہ میں شہادت دی تھی. تو آخرت میں بھی یہ ایٹریبیوٹس ہمارے کام ہیں. اب یہ ساری بات سوچنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی پہچان کو بھی پہچانا ہے. لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, میرے بچے, میری بیوی, ماں باپ اور تمام رشتہ دار جو ہیں ان کے دل و دماغ میں میرے اوصاف یا میری کیا تصویر بناتے ہیں, وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں. تو ہمیں اپنے اوصاف کو کیوں اور کیسے نکھارنا ہے. یہ جو پیچھے میں نے آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اوصاف کو ہمیں پہچاننا کہ ہم ہیں کون, یا ہمارے گھر والے یا بیوی بچے یہ ہمارے بارے میں ان کے دماغ میں کیا تصویر ہے. اس پہ ہمیں یہ ایک سوال ہے, اس پہ بعد میں انشاءاللہ کوئی بات کرنا چاہے گا تو سنیں گے. تو اب بات آتی ہے کہ ہمیں اپنے اوصاف کو کیوں اور کیسے نکھارنا ہے. جب اللہ رب العزت نے خیر اور شر کا الہام ہمارے نفس میں کر دیا ہے تو پھر ان اوصاف کو الگ سے نکھارنے کی ضرورت ہے ہی کیوں ہمیں, اور اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے. اچھا, اوصاف کو نکھارنا ضروری ہی کیوں ہے, یہ ایک سوال ہے نا. تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, لیکن ماحول, معاشرے کا دباؤ اور شیطان, اب یہ شیطان صرف ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ ابلیس ہی ہوتا ہے, جن نہیں ہوتے ہیں, نہیں, انسانوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں. تو شیطانوں کے حملے آہستہ آہستہ اس کے اچھے اوصاف پر دھول جما دیتے ہیں. اگر اس کی مثال یہ ہے کہ اگر لوہے کو ہم کھلا چھوڑ دیں گے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر اخلاقی اوصاف کی روزانہ مشق نہ کی جائے تو وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. اب جدید نفسیاتی اور اعصابی سائنس جو ہے, نیورو سائنس, بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک انتہائی لچکدار چیز ہے جسے سائنس کی زبان میں نیورو پلاسٹی بھی کہتے ہیں. انسان جن خیالات اور اعمال کو بار بار دہراتا ہے اس کے دماغ میں اسی قسم کے اعصابی راستے یعنی کہ نیورل پیتھویز پکے ہو جاتے ہیں. اگر ہم شعوری طور پر اپنے اچھے اوصاف کو نہیں نکھاریں گے تو لاشعوری طور پر ہمارا دماغ جو ہے منفی رویوں کا عادی ہو جاتا ہے, اور ہمیں اپنے اہل و عیال اور معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے, کیونکہ تربیت لفظوں سے نہیں عمل کے عکس سے ہوتی ہے. تو اوصاف کو اب نکھاریں ہم کیسے, تو اس کا عملی مرحلہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اوصاف کو نکھارنے کے لیے ہمیں جن مراحل سے گزرنا ہوگا, جن کی تائید ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرز زندگی سے بھی ملتی ہے. اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں. سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہے, یہ پریکٹیکل ہے, آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے اور میں بھی انشاءاللہ کروں گا بھی اور کرتا بھی ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کاغذ اور قلم لے کر اپنی شخصیت کا دیانت داری سے محاسبہ کرنا ہے, اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا ہے. پہلے خود کو یہ بتانا ہے کہ جی میرے میں خامی ہے, اور پھر اس کو لکھنا ہے اور لکھ کے اس کا محاسبہ کرنا ہے
کہ بھائی یہ میرے میں برائی ہے، یہ میرے میں اچھائی ہے، تو کیا میری اچھائیاں میری برائیوں کے اوپر فوقیت تو نہیں لے کے جا رہی، یا میری برائیاں میری اچھائیوں کے اوپر فوقیت تو نہیں لے کے جا رہی؟ تو اس کو آپ نے لکھ کے اس کا ایک پورا چارٹ بنا کے تو اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی شخصیت اور کا جو آڈٹ تھا وہ اسی طرح سے کرتے تھے کہ ان کی خامیوں کی نشاندہی کر کے انہیں درست کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں شدت اور حدت تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امارت یعنی عہدے کی خواہش ظاہر کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تمہیں کمزور پاتا ہوں اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم 2 آدمیوں پر بھی کبھی امیر نہ بننا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کو حوالہ جات بھی مل جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خامی کو چھپایا نہیں، چھپانے کے بجائے ان کی شعوری آگاہی جو تھی وہ کی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے ایسے ہی قبول کیا کہ ساری زندگی پھر انہوں نے کبھی کوئی امارت قبول نہیں کی، کوئی عہدہ قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ عادت نہیں اسی سلائڈ پہ رہیں، اسی سلائڈ پہ، ہاں جی۔ تو عادت کی تبدیلی اور اعصابی سائنس یعنی کہ ہیبٹ لوپ جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں کہ کسی بھی صفت کو شخصیت کا حصہ بنانے کے لیے اسے روز مرہ کی عادت بنانا پڑتا ہے۔ اعصابی سائنس کے مطابق جب آپ کسی اچھے عمل کو بار بار دہراتے ہیں تو دماغ میں ایک نیا اور مضبوط راستہ بن جاتا ہے جو اپنے پرانے منفی راستے کو بلاک کر دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وہ یہ ملتی ہے کہ دور جہالت میں صحابہ کرام کے دماغوں میں غصے اور انتقام کے گہرے اعصابی راستے یعنی کہ پیتھویز بنے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہیبٹ لوپ کو بدلا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک اعرابی جس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر دیا، تو صحابہ اکرام پرانی عادت کے تحت غصے میں اسے مارنے کے لیے دوڑے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مداخلت کی اور ان کے اس منفی ریئیکشن کو توڑا اور فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے بول پر پانی بہاؤ، ایک ڈول بہا دو پانی کا، کیونکہ تم نرمی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی پیدا کرنے والے نہیں بنا کے بھیجے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ہی صحابہ کرام کو غصے کے بجائے بردباری اور حکمت کا نیا ایک راستہ دکھایا، اور ان کو ان کا جو مشن ہے یا جو پرپز ہے وہ بھی یاد کروایا کہ اس چھوٹی سی بات پہ آپ نے اس طرح سے ریئیکشن نہیں کرنا۔ تو اب ہم محاسبے کے لیے روزانہ رات کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سونے سے 5 منٹ پہلے اپنے پورے دن کا جائزہ لیں کہ آج میں نے اپنے کن اوصاف پر عمل کیا، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ روزانہ کا محاسبہ آپ کے نفس لوامہ جو ہوتا ہے یعنی کہ جو ضمیر ہے اس کو بیدار رکھے گا، اور اگلے دن بہتر کرنے کی جو ہے وہ تحریک بھی دے گا، آپ کو جذبہ بھی آئے گا۔ اب قوامیت کا، لیڈرشپ کا اندرونی و بیرونی عکس، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اب جو ایک قائد ہوتا ہے اور قوام ہوتا ہے اس کی شخصیت کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ اس کا کردار اپنے حلقہ اثر میں ہر جگہ یکساں، ایک جیسا، غیر متزلزل اور متوازن ہو۔ منافقت یا شخصیت کا ادھورا پن یہ ہوتا ہے کہ انسان باہر کی دنیا، معاشرے یا اپنی رعایا کے لیے ایک انتہائی نرم دل انسان ہوتا ہے، بردبار، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہو تو اپنے جو اہل و عیال یا بیوی اور ماتحت ہوتے ہیں ان کے لیے ایک جابر بن جاتا ہے شخص، اور غافل اور سخت گیر انسان بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ طرز عمل بھی ناقص ہے کہ انسان صرف اپنے گھر کی حد تک تو ایک بہترین اور اچھا باپ اور بھائی یا بیٹا بن کے رہتا ہو، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ مطلب اس کے ایک الگ ہی چہرہ لوگوں کو نظر آتا ہو، لوگ اس کو گلی سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہوں کہ بھائی یہ کتنا برا انسان ہے، لیکن گھر کے اندر وہ بہت اچھا ہے۔ اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں لوگ بہت جابر ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی بڑا مطلب جس بھی ہم قائد کی انسان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ گھر میں گئے، اور گھر میں جانے کے بعد اس کے بچے بھی گھبرا گئے کہ بابا گھر میں آ گئے ہیں، ماں بھی تھوڑی سہم گئی، بیوی بھی ڈر گئی کہ اس کے سامنے کوئی اونچا نیچا ہم سے ہو گیا تو یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ یہ اپنے ساتھ ہی ہم منافقت کرتے ہیں، اور ایک حقیقی رہنما کا کردار کوئی عارضی لبادہ نہیں ہوتا جیسے جسے وہ ضرورت کے تحت اوڑھ لے اور اتار دے، بلکہ اوصاف حمیدہ اس کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ بردبار ہے تو وہ مسجد کے ممبر پر بھی بردبار ہوگا،
اپنی رایا کے سامنے بھی بردبار ہوگا اور رات کی تنہائی میں اپنے بچے کی نادانی پر بھی بردباری کا ہی مظاہرہ کرے گا اگر وہ واقعی میں ہی بردبار ہوگا۔ اور اسوہ حسنہ میں ہمیں شخصیت کا یہی اعلیٰ ترین توازن سکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فلسفے پر مہر بھی لگاتی ہے کہ قائدانہ اوصاف کی سچی نرسری اور اس کا پہلا لیبارٹری ٹیسٹ انسان کا اپنا گھر ہی ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے لیے مثالی رول ماڈل نہیں بن سکا، اس کے باہر کی لیڈرشپ کسی کام کی نہیں ہے۔ کہ جو گھر میں اپنے بچوں کے سامنے لیڈر نہیں بن سکا، وہ باہر کیا مطلب جتنا مرضی بنتا رہے۔ لہذا تقید کلام کے طور پر یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ قوامیت ایک ایسی زنجیر ہے جس کی کڑیاں نفس انسانی سے شروع ہو کر اہل و عیال سے گزرتی ہوئی پوری کائنات انسانیت کو اپنے گھیرے میں لیتی ہے۔ اب اوصاف کا تدریجی ارتقاء، اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ تب تک ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کا تدریجی مرحلہ کیا ہوگا، کہ ہم نے کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اس کی نیکسٹ سلائیڈ کر دیں۔ اچھا، تو مرحلہ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 0 سے لے کے 25 سال تک ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ 0 مطلب پیدا ہونے سے 25 سال کی عمر تک کس طرح سے ہمیں ایٹریبیوٹس کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو اب پہلے دن سے 7 سال کے بچے تک، پہلے دن سے لے کے 7 سال تک کی عمر یہ ہوتی ہے کہ یہ دیوار کی پہلی اینٹ ہے۔ یہ وہ عمر ہے جہاں بچہ امپیریل مائنڈ میں ہوتا ہے، وہ لفظوں سے نہیں ماحول سے سیکھتا ہے، اور اس کا دماغ لاشعوری طور پر ہر چیز کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ماں باپ کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، بچے کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں، بچے کو یہ پتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ چیخنے سے کیا ہوتا ہے، مارنے سے کیا ہوتا ہے، جو اس کے سامنے ایکشن ہو رہے ہیں وہ ایکشن سے سیکھے گا، وہ زبان سے لفظوں سے کیا بولا جا رہا ہے وہ اس سے نہیں سیکھے گا، کس طرح بولا جا رہا ہے وہ یہ سیکھے گا، اور اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اس طرح سے اس کے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھے گی۔ اور اس کے لیے ہم نے جو اوصاف ہیں وہ کس پہ کام کرنا ہے۔ اس مرحلے میں بچے کو کسی قسم کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، مربی کو صرف اپنے قول و فعل کو ایک رکھنا ہوتا ہے۔ اگر باپ گھر میں جھوٹ نہیں بولتا اور ماں غصہ نہیں کرتی تو بچے کے دماغ میں صداقت اور بردباری کا ایک پیتھ وے بنے گا جو خود بخود ہی پکا ہوگا۔ اس کے بعد ایک ذاتی تجربہ چھوٹا سا بتاتا چلوں گے۔ جو بچے اس عمر میں والدین کے چیخنے چلانے یا آپس میں جھگڑوں کا سامنا کرتے ہیں، ان کا اعصابی نظام خوف کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آگے چل کر ان میں شجاعت اور خودداری جیسے اوصاف پیدا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں بچے کو صرف یہ احساس دینا ہے کہ میں محفوظ ہوں، محفوظ جگہ پہ ہوں۔ اور اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ عادت سازی اور تقلید۔ یہ 7 سال سے 14 سال تک کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دینے کے لیے ارشاد فرمایا۔ یہ ہیبٹ لوپ کا وقت ہوتا ہے، یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ہیبٹ لوپ کو بنا سکیں۔ اچھا، اس میں جو مطلوبہ اوصاف ہوتے ہیں وہ نظم و ضبط، امانت داری، ذمہ داری اور بڑوں کا احترام ہوتا ہے۔ اور اس کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچے کو چھوٹے چھوٹے گھریلو ٹاسک دیں، مثلا اپنے کھلونے خود سمیٹو، دکان سے چیز لے کے آنی ہے، یا چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ چیز ان میں مسئولیت یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرتی ہے۔ ان کے اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام کے ان کو قصے سنائے جائیں، اس انداز میں سنائے جائیں کہ ان کے دلوں میں حقیقی ہیروز بنے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو کارٹونز لگا کے دیکھ دیں چھوڑ دیں بس ٹھیک ہے، وہ ان کو ہی ہیرو بنا دیں، بینٹن کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ ان کو صحابہ اکرام کی زندگیوں کے قصے سنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہیں ان کے بارے میں بتائے، وہ بچوں سے کیسے پیش آتے تھے۔ امام حسن امام حسین کے بارے میں وہ جتنی حدیث ہیں ان کو ان کے سامنے پیش کریں، ان کو سمجھائیں، اور ان سے اس طرح کے ایکٹیویٹیز بھی کروائیں، تو وہ ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا اور ان کی مسئولیت بھی ان کے اندر آئے گی، ان کو ٹاسک دیں گے چھوٹے چھوٹے۔ اس عمر میں سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں والدین وہ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو لاڈ پیار میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لاڈ پیار کے نام پر ہر ذمہ داری سے مبرہ کر دیتے ہیں۔ مطلب میرا یہ ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ جو بچہ 10 سال کی عمر میں اپنے بستر کی چادر خود سیدھی نہیں کر سکتا، وہ 22 سال کی عمر میں کسی ٹیم یا معاشرے کی قیادت سنبھالنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ لیڈرشپ کی شروعات اپنی ذات کے نظم و ضبط سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے اب تیسرے مرحلے میں چلتے ہیں جو 14 سال سے لے کے 18 سال تک کا، اس میں شجاعت اور حکمت پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔
یہ بلوغت اور شعور کی دہلیز ہوتی ہے. یہاں بچہ سماجی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور اپنی ایک الگ شناخت یعنی آئیڈینٹی تلاش کرتا ہے. یہ عمر سکھانے کی نہیں ہوتی بلکہ رہنمائی کی ہوتی ہے. اور جس عمر میں ہم نے سکھانا ہوتا ہے اس عمر میں ہم سکھا نہیں رہے ہوتے, اور جس عمر میں نہیں سکھانا, رہنمائی کرنی ہے, اس عمر میں ہم اس کو ڈانٹ ڈانٹ کے مار مار کے سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس عمر میں مطلوبہ جو اوصاف ہیں وہ کیا ہیں؟ شجاعت یعنی حق بات کہنا, خودداری, عدل پسندی اور مثبت سوچ. اور یہاں پہ جو گھر میں جو بڑا ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس کو حاکم سے بدل کر دوست کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. بچے کے سوالات جو ہوں, خواہ وہ کتنے ہی باغیانہ کیوں نہ ہو, اس پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. عقلی اور فلسفیانہ جواب دینے چاہیے تاکہ اس کا آرکیٹیکچر آف تھاٹ جو ہے وہ مضبوط ہو. انہیں جان بوجھ کر مشکل حالات اور چیلنجز کا سامنا کرنے دیا جائے. انہیں ناکام ہونے کی اجازت دی جائے کیونکہ ناکامی ہی صبر و تحمل اور عزم سکھاتی ہے. اب اس کے اگلے مرحلے میں چلتے ہیں 18 سال سے 25 سال تک, پھر انشاءاللہ اس کو ہم کلوزنگ کی طرف لے جائیں. تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ بچہ ایک مکمل مرد اور قائد بن جاتا ہے, اور لڑکی جو ہے مکمل ایک قائدانہ صلاحیت کی اس کے اندر یہ آ جاتی ہے. اب وہ صرف اپنے نفس اور نگران نہیں رہتے بلکہ معاشرے کا قوام بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بچے. اس میں جو مطلوبہ اوصاف ہوتے ہیں وہ احسار, حکمت, قوامیت کا حق ادا کرنا اور حسن ظن. اس مرحلے میں نوجوان کو عملی میدان فیلڈ میں اتار دیا جائے. اسے مالیاتی معاملات, لوگوں کو سنبھالنے, پیپل مینجمنٹ جو ہوتا ہے, اور بحرانوں میں کرائسس مینجمنٹ جو ہوتی ہے کو حل کرنے کی ذمہ داری دی جائے. انہیں یہ سکھایا جائے کہ ایک لیڈر کا مقصد طاقت کا حصول نہیں ہوتا بلکہ امت کی خدمت اور دین کا قیام ہے. ہمارا جو مقصد ہے دین کو قائم کرنا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے پاور لینی ہے, پاور تو لینی ہے لیکن اس پاور کو یوز کس چیز کے لیے کرنا ہے, ہم نے اس کو یہ سکھانا ہے. اب 25 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انسان کا کردار جم چکا ہوتا ہے. اگر پچھلے 3 مراحل ہم نے درست طے کر لیے تو اس عمر میں جو نوجوان ہے وہ سوسائٹی کا ایک ایسا مقناطیس بن جاتا ہے جس کی گفتگو میں نرمی اور فیصلوں میں کاٹ ہوتی ہے. وہ اپنے گھر کے لیے بھی شفیق ہوتا ہے اور امت کے لیے بھی ایک مضبوط ڈھال بن جاتا ہے. تو یہاں تک ہماری پریزنٹیشن تھی. اس کا اب اختتامیہ میں لاسٹ سلائڈ پہ جائے گا. اس کے اب اختتامیہ میں ہم تھوڑی سی بات کروں گا اور انشاءاللہ پھر کویسچن آنسر آپ. اچھا, جب ہم اپنے نفس کے تزکیے, اعصابی سائنس کے اصولوں اور قرآنی سیرتی احکامات کی روشنی میں اپنے اوصاف کو اس حد تک سیکل کر لیں گے تو گویا ہم نے اپنی شخصیت کی اس بنیاد کو مضبوط کر چکے ہیں جس پر ایک پوری عمارت کھڑی کی جا سکتی. اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہے بلکہ اللہ رب العزت نے قوامیت کا جو تاج ہمارے سر پر رکھا ہے ہم اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور اپنے اوصاف کو نکھارنے کا یہ عمل دراصل خود کو اس قابل بنانا ہے کہ اب ہم کسی بھی انسان کی سچی اور مؤثر تربیت کر سکیں, کیونکہ جو چراغ خود روشن نہ ہو وہ دوسروں کو اندھیروں سے نہیں نکال سکتا. اب ہمارے قول اور فعل کا یہ توازن, ہماری عاجزی, ہمارا صبر اور ہماری حکمت دوسروں کے لیے ایک مقناطیس کا کام کرے گی. ہم اپنے ماتحتوں, اپنے اہل و عیال اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محض الفاظ کے انبار نہیں لگائیں گے بلکہ ایک زندہ رول ماڈل بن کر کھڑے ہوں گے. اب ہم تیار ہیں کہ اس تسبیح کے دانوں کو, جن کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا, ایک ایک کر کے سمیٹیں اور ہر انسان کو جو ہم سے جڑا ہے تراش کر معاشرے کے لیے ایک فعال, مثبت اور سراپا خیر بنا دیں. اب ہمارا مقصد صرف خود کو یا اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا نہیں ہے بلکہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنا ہے جہاں ہر فرد دوسرے کے لیے رحمت اور نفع بخش ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ آپ سب کا وقت دینے کا. السلام علیکم. جیسے جن کا بھی کوئی سوال ہے وہ ہینڈ ریز کر لو. اسامہ اکمل انصاری, پلیز ہم اپنا سوال پوچھیے گا. السلام علیکم. پہلے تو اسد بھائی کافی ماشاءاللہ کافی کنسائز, بیسک اور سب سے مزے کی پریزنٹیشن کی نا. اللہ تعالیٰ آپ کی حکمت میں اور اضافہ کریں, ہمیں. اچھا, اس میں میرا سمپل یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے 24 سے 25 سال تک کا تو ٹائم فریم بیان کی ہے, اس سے جو اگلا ٹائم فریم ہے وہ کیا ہم مطلب کہ آگے آنے والے ٹائم پہ بیان کریں گے؟ کیونکہ میرا جتنا مطلب کہ لگتا ہے کہ 63 سال تک کوئی نہ کوئی چینجز آتی ہیں انسان کی نا, پرسنالٹی میں بھی اور سارا کچھ. ایک تو یہ والا سوال ہو گیا. دوسرا سوال اس میں جو مطلب کہ آپ نے جیسے بیان کی ہے, یہ ساری ترتیب بیان کی ہے, اس میں میرا ایک سوال تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کمام بنایا ہے مرد کو نا,
اور ایک جو قومیت کا ہوتا ہے، ایک کمام ہوتا ہے، ایک قومیت ہوتا ہے، ایک قوم ہوتا ہے، تینوں ایک ہی مخرج سے نکلے ہیں نا. ان تینوں میں کیا سملیرٹیز ہوں گی؟ اور یہ چیز کمام، قومیت اور یہ جو سا وہ ہے اور قوم، اس کا سورت بقرہ کی 177 آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کی ہے کہ اصل نیکی کون سی ہے. نیکی جو کرے گا وہی مومن ہے. تو نیکی کی ڈیفینیشن میں جو ترتیب بیان کی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، 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 کہ یہی ترتیب الیکشن کے ماڈل کے ساتھ میچ کرتی ہے جو آپ نے 1 سے 7 سال کا، پھر 7 سے 14 کا. یہی ترتیب کیا اس ماڈل کے ساتھ لنک کرتی ہے کہ پہلے جو عقیدہ سکھایا جائے گا، پھر اس کو ترتیب سکھائی جائے گی اپنے مطلب کہ گھر والوں کے ساتھ، پھر بار 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 آپس میں یہ لنک ہے یا نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر. میرا سوال جی سمجھ آ گیا تو مجھے جی ہاں کر دیں جی تاکہ جی جی بہت شکریہ بھائی. آپ کے سوال اصل میں آپس میں انٹر کنیکٹ ہے دونوں، تو میں کوشش کروں گا کہ اکٹھا ان کا آنسر کر سکوں. جیسے آپ نے بات کی کہ کیا 1 سال سے لے کے 25 سال تک ہی یہ چیز رک جاتی ہے. اچھا یہ بیسک بتائیے میں نے، مطلب جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی اس حوالے سے، کہ اگر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا احسن اخلاق تھا، ان کو بھی جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں وہ کس ایج میں دی جا رہی ہیں. تو اگر ہم عام انسان ہوتے ہوئے اس پہ کام کریں اور 25 سال تک کم از کم یہ محنت کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایٹریبیوٹس کے اوپر تو کام بالکل زیرو ہے، مطلب ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے بچے یا ہمارے خاندان میں اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں گے ارد گرد اپنے، تو اس پہ تو کام بالکل نہیں ہوتا، یہ زیرو ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو تربیت کرنے والے ہیں ان کو ہی نہیں پتا کہ ایٹریبیوٹس اصل میں ہوتے کیا ہیں، کیا ان کا کوئی اثر ہوتا ہے معاشرے پہ کہ نہیں ہوتا. تو وہ جس طرح سے ایک خاندان یا ایک فیملی چل رہی ہوتی ہے، وہ بچے بھی اس طرح کے اپنے جیسے ہی وہ فوٹو کاپیز جو تیار کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اب اتنی آبادی بڑھ گئی ہمارے معاشرے میں ایک جیسی، جس کی وجہ سے ہم مطلب ایک چھوٹی سی نیکی کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے کسی کو سکھانے کے لیے. تو یہ بیسیکلی اس وجہ سے میں نے 1 سے 25 سال تک کے اندر اس چیز کو بند کیا کہ کم از کم ہم یہاں سے شروع کریں، اور اس کے بعد سیکھنے کا مرحلہ تو قبر تک جاری رہتا ہے. تو اس کو ہمیں اس پہ کام کرتے رہنا، اور انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ 25 سے لے کے 63 سال تک جو آپ نے بات کی وہاں تک اس کو لے کے چلیں، اور اس کے بعد ہمیں کون کون سی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور میرے خیال میں آنسر کر پائے. ہو گیا. اگلا سوال لے لیتے ہیں. ردا اعظم. جی ردا سوال پوچھیے گا اپنا. جی السلام علیکم. اچھا میں 2 سوال ہے. ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم اگر کسی کے کریکٹر کو جج کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کلچرل ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں یا جو آبجیکٹیو مورل پرنسپلز ہوتے ہیں وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے. ایک میرا سوال دوسرا یہ تھا کہ کیا کوئی ایسے ایٹریبیوٹس ہیں کلچر میں جو مرد اور عورت کے لیے کامن ہو، اور اگر ہاں تو کیا کلچر سے وہ آئے ہیں یا فطرت سے ہیں؟ کیونکہ بھائی نے ذکر کیا تھا نا فطرت کے حوالے سے بھی. تو یہ 2 میرے سوال تھے. جی بہت شکریہ. اچھا آپ کے سیکنڈ کوشچن کا آنسر کرتا چاہوں کہ کلچر کچھ بھی نہیں ہوتا. کلچر وہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے بنانا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلچر نے ہمیں یہ سکھایا، کلچر نے وہ سکھایا. جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم جتنے لوگ موجود ہیں ان سب نے مل کے ہی اس کلچر کو بنایا ہوا ہے. تو ہم ایک دوسرے کو وہی سکھا رہے ہیں جو ہم خود ہیں. کوئی کم برا ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ برا ہو سکتا ہے، کوئی اس سے زیادہ برا ہو سکتا ہے. تو یہ سارے ایک جگہ پہ مل کے جب لوگ رہ رہے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو وہی سکھائیں گے جو انہوں نے خود سیکھا ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ایٹریبیوٹس ایک ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے میں خود بھی مطلب تھوڑا بہت میں بھی پڑھا ہوں، میں خود بھی اویئر نہیں تھا اس چیز سے. تو میں نے سٹارٹ میں یہ چیز بتائی تھی کہ ایٹریبیوٹس کے حوالے سے جب یہ ٹاسک آیا تھا تو پھر ہی مجھے تھوڑا اس کے اوپر میرے مائنڈ نے کام کیا، اور میں نے تھوڑا سوچا کہ بھائی یہ تو مین چیز ہے. اور فطرہ جو ہے جس کے حوالے سے میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسان کو فطرت پہ پیدا کرتا ہوں. اور ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ سکھا کے بھیجا ہوگا، یا ہمیں چوری سکھا کے بھیجی ہوگی، یا دھوکہ دینا سکھا کے بھیجا ہوگا. جتنے ایٹریبیوٹس ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں ہمیں 400 کے قریب ہے شاید، مجھے اب ان کا ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں. وہ سارے ہم ایک ایک کر کے اپنے بچوں میں سے ختم کرتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ میرا بچہ بیڈ پہ کود رہا ہے، چھلانگ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، 2 بچے لگا رہے ہیں، لیکن ایک میرا بچہ ہے، ایک میرے بھائی کا بچہ ہے. تو میں جب کمرے میں انٹر ہوں گا اور ایک دفعہ اپنے بچے کو ڈانٹوں گا، اس کو چھلانگ لگانے پہ ماروں گا، تو نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا،
نیکسٹ ٹائم جب یہ کام ہو رہا ہوگا میں کمرے میں آؤں گا تو میرا بچہ خود کو سیو کرنے کے لیے وہ دھوکہ دے گا مجھے. وہ دھوکہ کیا دے گا کہ وہ اس ٹائم الگ ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جائے گا کہ بابا کو ایسا لگے کہ میں نہیں کر رہا تھا یا دوسرا کر رہا تھا. تو اس نے میری سختی کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنا بھی سیکھا اور دھوکہ دینا بھی سیکھا. تو اس طرح سے ہم ایٹریبیوٹس بچوں کے خراب کرتے ہیں, خود ہی خراب کرتے ہیں, اور بعد میں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور معاملات کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ جس طرح سے ہم چل رہے تھے, اور پھر وہ ہمیں برے لگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر چیز ہے کہ ایک بچہ اگر کسی کام سے رو رہا ہے تو اس کو یہ چیز فیل نہیں ہو رہی ہوگی کہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن جب کوئی دوسرا بچہ رو رہا ہوگا اس کے سامنے سیم اسی چیز کے لیے, تو وہ بچہ آپ اس پہ غور کریے کہ وہ اس کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بچہ غلط کر رہا ہے. تو اٹ مینس کہ جب ہم خود کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ برا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب کوئی دوسرا وہ سیم کام کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں وہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایٹریبیوٹس جو ہیں, اچھے ایٹریبیوٹس ہمارے اندر ڈالے ہوئے ہیں, لیکن ہم اس کو خود ہی دباتے ہیں. جیسے سورہ شمس میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قد خواب من دساہا, کہ جو اس نفس کو دبائے گا, دسائے گا زمین کے اندر, وہ برباد ہو جائے گا. بہت شکریہ, میرا خیال ہے میں آنسر کر پایا. اسد اللہ, چیٹ میں کسی پارٹیسپینٹ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے قوام کا ذکر کیا ہے, قوامیت کا کیا مطلب ہے اور اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ اچھا, اب جیسے قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, تو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہمیں عورتوں کے اوپر, یہ ایک آیت ہے. دوسری بات, اب ہمیں اگلی آیت جو میں نے آج پڑھی تھی سورہ تحریم کی, اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جن کے اوپر آپ کو قوام بنایا گیا, ان کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے, ان کی مسئولیت آپ کو دی گئی ہے, ان کے رہنے کا, کھانے پینے کا, حتیٰ کہ نماز قائم بھی آپ نے کروانی ہے ان سے, دین بھی ان کو قائم کروانا ہے. جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کو نافذ کرنے میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اسی لیے آپ کو قوام بنایا گیا. تو اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ کوئی قوام نہیں ہے, بعد میں آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے اس حوالے سے, قوام کے ذمہ دار ہونا, رسپانسیبل ہونا. اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. جی حبیب انمیوٹ کر کے سوال پوچھے گا اپنا. اسد اللہ بھائی، جیسے آپ نے بتایا کہ اگر یہ جو آپ نے اسٹیجز بتائی ہیں پہلے 7 سال تک، پھر 14 سال تک، پھر 18 اور پھر آگے 25 سال تک، کہ اگر پہلی 2 اسٹیجز یا 3 اسٹیجز جو ہیں وہ صحیح سے بچے کو وہاں پہ ڈیولپ نہ کیا گیا ہو، ایٹریبیوٹس وہاں ڈیولپ نہ کیے گئے ہوں، تو بعد میں پھر یہ جو ہے یہ نیئر ٹو امپاسبل ہو جاتا ہے ان چیزوں کو بچے کے اندر پیدا کرنا، یا اب وہ بڑا ہوگا تو اس کا اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنا یہ نیئر ٹو امپاسبل، آپ نے تو ناممکن لفظ بولا یا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا پھر سولوشن کیا ہے کہ اگر 20-22 سال ہماری عمریں ہو گئی ہیں اور اب شادی بیاہ کی عمر ہو گئی ہے، بچے ہونے آگے، اب خود میں ہی وہ ایٹریبیوٹس نہیں ہیں تو اپنے بچوں میں وہ کیسے ڈالیں گے، اور خود میں وہ اگر ڈیولپ کرنے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا حبیب بھائی. اور اسی وجہ سے میری اس پریزنٹیشن کے اندر جو سورہ شمس کی آیات ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہمیں یہ فیل ہو کہ ہم اس پہ کام نہیں کر پاتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اچھائی اور برائی دونوں کو ڈالا ہے اور ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اس میں بتا دیا ہے کہ قد افلح من زکاہا, کہ اگر آپ کو فلاح چاہیے, جو دن رات آپ اذان میں بھی سنتے ہیں کہ حی علی الفلاح, تو اگر آپ کو فلاح چاہیے تو آپ نے اپنا تزکیہ کرنا ہے, اس پہ کام کرنا ہے. اور اگر آپ فلاح نہیں اس پہ کام کریں گے تو آپ پھر خواب من دساہا, کہ آپ اس کو دسائیں گے گناہوں کے اندر, برائی کے اندر. تو یہ تزکیہ تو ہمیں مرتے دم تک کرتے رہنا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہمارے ماں باپ نے ہمارے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں کیے تو اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب ہمیں شعور بھی مل گیا اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کھول کھول کے بتا دی گئی ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو کریں, تزکیہ کریں, کوشش میں لگے رہیں, تاکہ قیامت کے دن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا ہم سے یہ غلط کاریاں یا گناہ ہوئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ
تم سے تمہارے پچھلوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, تم سے صرف تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ ایٹریبیوٹس اس لیے میں نے بتایا کہ 1 سال سے 25 سال تک ہمیں کام کرنا چاہیے, تاکہ جو معاشرہ آج ہم بنا بیٹھے ہیں اس کی اصلاح ہو سکے, اور جب 25 سال کے بعد بچہ ہو تو اس کے اوپر اتنا کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے, وہ خود سے ہی چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جائے, نہ کہ وہ پھر زیرو سے سٹارٹ کرے جیسے آج کل ہم لوگ بھی کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے جی. مدیحہ اپنا سوال پوچھے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم میرا سیم ابھی جو لاسٹ ریسنٹلی کویشچن کیا گیا ہے, لاسٹ کویشچن جو کیا گیا ہے کہ یہ جو انہوں نے اسٹیجز بتائے 1 to 7 اور 7 to 14 مطلب 22 تک بتایا ہے نا, تو میرا کویشچن بھی سیم ان کی طرح ہی ہے کہ اگر یہ ایٹریبیوٹس ڈیولپ نہیں کیے گئے ہیں اور اب جو ہے لوگ مطلب جو ایج گروپ کے مطلب 30 to 35 اراؤنڈ جو پہنچ گئے ہیں, تو ان میں یہ جو انگرین ہو جاتی ہے نا ایٹریبیوٹس اور جو بھی آپ کی ہیبٹس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انگرین ہو جاتی ہے, تو ان کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہمیں کون سے ایسے بیبی اسٹیپس اٹھانے چاہیے, یا پھر کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ڈیکوڈ کر کے ہم ان پہ, تاکہ ہمارے لیے یہ والے نیورو پاتھ وے جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے نئے پاتھ وے بنے. جی بہت شکریہ. اچھا میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے, لیکن میں اب دوبارہ سے اس پہ بات کروں کہ ہم نے اپنے ایٹریبیوٹس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹریبیوٹس دیے ہیں. جیسے میں نے بات کی کہ کوئی انسان ایتھیسٹ ہوتا ہے یا کوئی کرسچن ہوتا ہے, کوئی جیو ہوتا ہے, تو اس کے اندر سے جو فطرہ اس کو آواز دیتی ہے نا کہ بھائی چوری نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, تو آپ کو وہ آواز تو آتی رہے گی. آپ کے اندر ڈیولپ کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے, وہ آپ کو وقتاً فوقتاً جب بھی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ غلط ہے. فطرہ آپ کو بتائے گی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب اس پہ فیصلہ کرنے میں ہم کمزور ہوتے ہیں, تو اس کو ان پہ فیصلہ کرنے کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا. اس کا تزکیہ کرنے سے ہم 1 by 1 جیسے ہم نے کہا کہ بیبی سٹیپس کیا ہوں گے, تو یہاں سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک پین اور پیپر لیں, اس پہ ہم ڈیلی بیسس پہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اصل میں اچھائی اور برائی کا جو ہمارے سامنے معاملات آتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں, اور اپنے ایٹریبیوٹس جو ہیں جن کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے ان کو پہچانے. سب سے پہلے پہچاننے کے بعد پھر اس پہ کام کریں. تو 1 by 1 کریں گے تو انشاءاللہ میں نے خود بھی یہ کیونکہ پرسنل بھی اس کو اپلائی کیا اپنے اوپر, تو مطلب مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن امپاسبل نہیں ہے. سلمان خان. جی سلمان انور کر کے سوال پوچھیے گا اپنا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جو مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے وہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا. ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات ہو رہی, سب کا ایک جیسے سوال ہے, میرا بھی وہی ہے کہ اگر 22 سال تک بندہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا, اگر بچپن میں اس پہ یہ کام نہیں ہوا, تو ہمیں تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ آپ عربی سیکھیں. جیسے ساحل الدین بھائی بھی کہتے ہیں کہ عربی سیکھیں, آپ قرآن خود سمجھیں گے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھا, عرب بھی بولنے والے عرب, ان کو بھی سمجھ نہیں آئی. جیسے بنو امیہ کی بات کی جائے, انہوں نے آغاز میں ہی جو ہے خلاف سنت کام شروع کر دیے جیسے اقتدار میں آئے. تو اس کیس میں یہ اس طرح کا کیوں کیس آیا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ وہ تو خود عربی جانتے تھے اور وہاں کا جو بچوں کا ڈیولپمنٹ لیول تھا عربوں کا وہ تو بڑا اسٹرانگ تھا اور بڑا. اس پہ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر دیں. جی بہت شکریہ. اچھا عربی سیکھنے کا ایٹریبیوٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ آپ جب قرآن پڑھیں گے سورہ بقرہ میں آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آج 2 کروڑ کے پاس عربی, خالص عربی بولنے والے کرسچنز بھی موجود ہیں. تو ہدایت جب اللہ نے آپ کو دینی ہے, اس کے اللہ تعالیٰ نے شرائط کچھ قرآن میں سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں رکھی ہیں. آپ ان کو تھوڑا سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں مجھے متقی بننا. متقی ورڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ شیلڈ آپ نے اپنے سامنے بنانی ہے, کہ جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی کوئی ایسا مقام آئے تو برائی سے آپ نے رکنا ہے, اور جتنا مرضی آپ کو اپنی طرف برائی بلائے گی تو آپ نے اس شیلڈ کو ٹوٹنے نہیں دینا. تو متقی اصل میں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس وجہ سے میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو ایڈریس کر دیا. اب سورہ بقرہ کے سٹارٹ کو پڑھے تو عربک جو ہے وہ کمیونیکیشن آپ سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں وہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے سیکھنی ہے.
نہ کہ اپنے ایٹریبیوٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. وہ اس کو سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا اصل میں ایٹریبیوٹس ہوتے کیا ہیں, تو پھر ہی ہم ان پہ کام کر سکتے ہیں. جی روبینہ ناز. جی روبینہ. اچھا ایسے تو بھائی پریزنٹیشن ماشاء اللہ بہت اچھی تھی, لیکن میں اسٹارٹ میں ہی تھوڑا سا رک گئی تھی کہ اب خود کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں. تو ہم بچوں کی جو تربیت ہے اس میں ایک چیز سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم اس ٹائم میں بھی اور میری جیسے بہت ساری مدرس فیس کر رہی ہیں کہ ہم بچوں کو ڈسپلن تو کر لیتے ہیں, ہم بیسک دے دیتے ہیں, ہم انہیں پراپر جو ایک اسلامک لائف کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ نہیں دے پا رہے. اس میں مین ہماری ایک چیز ہے جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, وہ ہے سیکس ایجوکیشن. مجھے اس پہ اگر تھوڑا سا آپ ہیلپ کوئی بھی کر سکے کہ یا آپ کر سکے پلیز, کہ بچوں کو سیکس ایٹریبیوٹس کس طرح بتائے جائیں اسلامک, مطلب وہ شرم والا عنصر اور وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے اسلامک وے سے ہمیں کیا اس میں ملتا ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا, ایک تو ہم اپنے بچوں کے اندر ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے. ہم ان کو برے ایٹریبیوٹس مطلب جو ہیں وہ اچھے ایٹریبیوٹس, ان کے اچھے ایٹریبیوٹس کو برے ایٹریبیوٹس دبا نہ دیں. ہم اس پہ صرف کام کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس سے سارے خفا ہو جائیں گھر والے, اور ان کو پتہ چلے کہ بچے کے سامنے یہ جب ایکٹیویٹی ہوگی تو اسے پتہ چلے گا کہ بھائی جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو سارے گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں کرتا پورا دن, یا کھانا نہیں ملتا یا دودھ نہیں ملتا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے کہا کہ سیکس ایجوکیشن کس طرح سے دی جا سکتی ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ کبھی بات ہی نہیں ہوتی. تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر الگ سے ایک پوری پریزنٹیشن بنانے کا سوچوں گا, اور پھر انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ اس کو ہمیں کس طرح سے بچوں کو اسلامک وے سے سکھانا چاہیے. ابھی اس کے اندر کیونکہ میں اس کی تیاری بھی نہیں ہے اور وہ میرے مائنڈ میں بھی ابھی ایک دم سے نہیں ہے. سلمان لطیف. جی سلمان, سوال پوچھیے گا. جی بھائی جان, میں نے یہ پوچھنا تھا, میرے ایکچولی 2 سوال ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جانوروں کے اندر اور طرح کے اوصاف ہیں, پرندوں کے اندر اور طرح کے اوصاف ہیں, انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اوصاف دیے ہوئے ہیں جو آپ نے بیان بھی کیے ہوئے ہیں. آپ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے کیوں دیے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو فری ول دی کیوں دی, انسان کو ہمدردی, رحم دلی, شجاعت, بہادری, جسمانی طاقت, یہ سارے جو اوصاف ہیں یہ کیوں دیے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں یہ اوصاف انسان کے اندر ڈالنے کے. ایک بات. دوسری بات, جو آپ نے اوصاف کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا نکھارنے کے لیے جو بیان کیے ہیں, ان میں کہیں بھی مجھے قرآن نہیں نظر آیا. آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ قرآن پڑھیں, قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے آپ کو, مطلب کہ جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تزکیہ کیا ہے اپنے معاشرے کا, یعنی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مطلب کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, تزکیہ کر رہے ہیں, تو قرآن کہیں بھی آپ کے اس میں نہیں آیا کہ نکھاریں, قرآن کے ذریعے سے نکھاریں. میں ایکچولی صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ 2 کوشچن ہے میرے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. پہلا کوشچن آپ کا یہ تھا کہ ہم اوصاف جو ہیں اس کو قرآن انسان کو کیوں دیے گئے ہیں, ہاں کیوں دیے گئے. اچھا, اب انسان کو اوصاف کیوں دیے گئے ہیں, انسان کو اصل میں دیا ہی کیا گیا ہے, تو یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہر چیز جتنی بھی نعمتیں اس کو دی گئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ابدیت میں آئے. اس کو فری ول دی, اس کو آزادانہ خیال دیے, ایٹریبیوٹ دیے, اس کو بے لگام چھوڑا, اس کے بعد اس کو آرڈر کیا کہ میرے بندے بن جاؤ, میرے عبد بن جاؤ, میں تمہارا آقا ہوں, میرے عبد بنو. تو یہ سارا جتنا بھی ہم قرآن کے اندر کسی بھی ٹاپک پہ جب بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں لے کے ادھر ہی جاتا ہے کہ اللہ کی ابدیت میں ہم نے جانا ہے. تو اس ابدیت میں جانے کا راستہ یہ ساری چیزیں اوصاف ہیں, اور قرآن کے اندر بہت ساری جگہ پہ موجود ہیں. لیکن میں نے قرآن کی ایک آیت اور بھی کوٹ بھی کی تھی, سورہ
سورہ حجرات کی شاید، ہاں سورہ حجرات کی آیت بھی کوٹ کی تھی. باقی آپ کو مسنگ لگا تو میں انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا کہ میں نے اس چیز کو، آپ کا بہت شکریہ آپ کا یہ مجھے اس طرف دھیان لے کے جانے کے لیے. اور سیکنڈ جی کوشچن کہ سیکنڈ کیا قرآن تھا؟ پاک نہیں کہ لاہ عمل میں آپ کے نکھارنے میں قرآن کہیں نہیں آیا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا قرآن ضروری نہیں ہے انسان کی صفات کو نکھارنے میں؟ کوئی رول پلے نہیں کرتا قرآن پاک؟ نہیں وہ میں نے بتایا نا کہ میں اس کو مس کر گیا ہوں نا، تھوڑا کم رکھا ہے میں نے. اچھا. جی ٹھیک میں جزاک اللہ. نے ایڈ کی ہے آیات 2، میں نے شروع بھی قرآن سے کیا ہے، لیکن اس کے اویئرنس کے لیے اصل سلمان، میں بات. اپنا جو آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے یہ فیڈ بیک فارم میں بھی ہم سے شیئر کریے گا کائنڈلی. اگلا سوال لے لیتے ہیں عمران افسر. جی عمران، سوال پوچھیے گا اپنا. السلام علیکم. اچھا میرا کوشچن تھوڑا سا اسد اللہ بھائی سے اس بارے میں تھا کہ آپ نے پریزنٹیشن میں بچے سے قائد تک کا سفر کی بتایا. اس میں دو ایسپیکٹ مجھے نظر آتے ہیں، ایک تو انڈیویجول لیول پہ اور ایک آپ کا کمیونٹی لیول پہ. جس طرح ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے ٹائم میں جو صحابہ تھے وہ تو بچے نہیں تھے، مطلب گرون اپ مین تھے، ڈفرینٹ ایج گروپ تھا. اور اللہ کے نبی نے جب آ کے میسج دیا تو جتنی بھی جو کریکٹرسٹکس ہم ابھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں ہوں وہ صحابہ میں آئیں. کیونکہ یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک خاص ایج سے گزر جاتے ہیں تو چیزیں آپ کے ڈوپامین سینٹر لاک ہو جاتے ہیں، باقی ساری چیزیں کی جاتی ہیں. لیکن صحابہ تو ڈفرینٹ ایج گروپ میں تھے اور اللہ کے نبی نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوالٹیز ان میں ڈیولپ کی. تو میرا کوشچن ان سے یہ ہے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ جو ایک انڈیویجول لیول پہ ہمارا رول ہے اور ایک جو کمیونٹی لیول یا ٹرائبل سسٹم پہ جو رول ہے یا گیدرنگ جو ہوتی ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کنٹینیوسلی کنیکشن کرتے تھے اور ہماری جو آئی ایم ایس کی کمیونٹیز ہیں اس میں بھی ڈفرینٹ ایج گروپ آتے ہیں، کنٹینیوسلی ملتے ہیں اور کریکٹرسٹک ڈیولپ ہوتی ہیں. تو انڈیویجول اور کولیکٹیو یا ٹرائبل یا کمیونٹی لیول پہ جو کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہوتی ہیں اس کا کتنا رول ہے، ڈسپائٹ دیٹ کہ ہمیں انڈر لائنگ کریکٹرسٹکس کا نالج ہو. کیونکہ اس وقت تو یہ نالج سارا نہیں تھا، لیکن پھر بھی صحابہ، اللہ کے نبی نے ایسے صحابہ پروڈیوس کیے بلکہ بنائے کہ جو ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے تھرو آؤٹ موومنٹ کا بھی ساتھ دیا اور پھر وہ جو سسٹم اسٹیبلش کر کے دکھایا اور اس پہ پھر امپلیمنٹ بھی کیا. صرف سسٹم کی بات نہیں، ایز اے سوسائٹی لیڈرشپ رول جو ہے وہ ایک ہر واک آف لائف میں انہوں نے وہ چیزیں کی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول ایفرٹ تو ہے ہی ہے، کیا ہم بچوں کو اگر ٹرائبل یا کمیونٹی لیول پہ بھی انگیجمنٹ کرتے ہیں تو اس کا کتنا رول ہوتا ہے سارے کریکٹرسٹکس کو ڈیولپ کرنے میں؟ اس کے بارے میں اگر کچھ آپ بتانا چاہیں تو. جی بہت شکریہ عمران بھائی. اچھا، جو میں نے 1 سال سے 25 سال کے بچے تک کیوں اس چیز کو رکھا، ایک تو یہ بات ہے آپ کی، اور دوسرا کہ کیا صحابہ کرام جو تھے ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیہ کی، ان کا جو تزکیہ کیا، تو کیا ہم یہ اگر کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے، یہی کوشچن ہے. تو اس میں ایک بات کروں گا کہ جیسے پیچھے سلمان بھائی بھی آئے تھے، انہوں نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی سورۃ جمعہ کی کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ 4 کیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ پھر آئے بھی. اور وہ 4 ایسی کیز ہیں جس کے اوپر ہمارا ٹاسک پہلے ہو چکا ہے. تو وہ کیز کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا تھا صحابہ کرام کے اوپر. ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی نشانیاں دکھائی، اس کے بعد ان کو کتاب یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ان کا تزکیہ کیا، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب پڑھ پڑھ کے سنائی اور کتاب سکھائی، والحکمہ، اس کے بعد لاسٹ میں حکمہ آتی ہے. تو ہم بھی سیم اسی پیٹرن کو ہی اگر یوز کریں گے 25 سال کے بعد جو میں بات کر رہا تھا، تو پھر ہی ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے کہیں ہٹ کے اگر کوئی نیا طریقہ بنانے چاہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے طریقہ کار وہاں سے ہی آنا ہے. تو یہ 4 کیز ہیں، اس کے اوپر بہت آئی ایم ایس میں کام بھی ہوا ہے. لیکن جو یہ پریزنٹیشن تھی بچوں سے لے کے 25 سال تک میں کیوں لے کے گیا، کیونکہ ایٹریبیوٹس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ودیت کی جاتے ہیں بچپن میں ہی جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے اگر کام کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے خود کو صحیح کرنا ہے. اگر ہم خود صحیح ہوں گے اور ہمارے عمل سے سیکھ کے بچے اوپر آئیں گے، بڑے ہوں گے، اس کے بعد ہی وہ معاشرے میں جائیں گے. تو اس طرح سے اگر ہم مل کے اس کو کام کرتے ہیں کمیونٹی میں، اب ہم دیکھیں نا یہ پریزنٹیشن بھی کمیونٹی میں ہو رہی ہے، تو جتنے لوگ سن رہے ہیں اگر وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں
تو اگر ہم یہاں پہ ابھی 100 لوگ بھی ہیں تو 100 گھر بنیں گے. 100 گھروں میں سے اگر جتنے بھی بچے ہوں گے تو ہزاروں تک لاکھوں تک بات جا سکتی ہے. تو اسی طرح سے کمیونٹیز بنتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اور یہ مجھے میرا اپنی تھاٹ ہے, جتنی پریزنٹیشن میں نے دی ہے یہ میری اپنی سوچ ہے, اس کو میں امپلیمنٹ کرنے کی اپنے اوپر بھی کوشش کرتا ہوں. اور اگر آپ لوگوں میں سے اچھی لگی ہے کسی کو تو آپ بھی اس کو کم از کم ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریے گا. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے, اگلا سوال لے لیتے ہیں. ایک اناؤنسمنٹ ہے, آپ لوگوں سے فیڈ بیک فارم کا لنک شیئر کیا گیا ہے. جن کے سوالات رہ جائیں وہ وہاں پہ پوچھ لیجیے گا. کوئی بھی سجیشن ہو یا فیڈ بیک ہو آپ فیڈ بیک فارم میں ہم سے شیئر کریے گا. نبیہا رحمان, جی نبیہا سوال پوچھیے گا. جی السلام علیکم, میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اسداللہ بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ سیرہ اور صحابہ کرام کی لائف ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور پڑھنے کو, تو مطلب ہر ایٹریبیوٹ ہمیں امپورٹنٹ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جیسے نماز دین کا ستون بتایا گیا ہے, پلر ہے, تو مسلمان یا مومن ہونے کے لیے مومن کے لیے سب سے ضروری ایٹریبیوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ کون سا اوصاف ہے جس کا ہونا لازم ہے؟ اسلامک فریم ورک میں اگر اس کے بارے میں بتایا گیا یا کوئی ایسے کی ہائی لائٹس ہیں ایٹریبیوٹ جو کہ امپورٹنٹ ہے, یا ہر اوصاف بھی سیم لیول پہ امپورٹنٹ ہوگا, تو اس کے بارے میں بتائیے گا. جی بہت شکریہ. اچھا, مومن اسپیسیفک آپ نے بات کی, تو میں مومن کے حوالے سے سورہ مومنون یا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو نشانیاں وہ بتائی ہیں کہ ان کے جو عمل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ایٹریبیوٹس ان کے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ مومنین اصل میں یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, لغویات سے دور رہتے ہیں, زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور عورتوں کے جو ان کی ان کی ملکیت میں ہوتے ہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہ زیادتی کرتے ہیں, اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. تو یہ ہمیں بیسک اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بتا دیا کہ مومنین ایسے ہونے چاہیے. تو اگر ہم اس طرح سے اپنے ایٹریبیوٹ ڈیولپ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سٹیج پہ لے جائے گا کہ ہم وارثون میں شامل ہو جائیں. بہت شکریہ ایک کویسچن پوچھنے کا آپ کا. جی لاسٹ 3 کویسچن لیں گے, اس کے بعد جو سوال رہ جائیں وہ کائنڈلی فیڈ بیک فارم میں ہم سے شیئر کریے گا. حمزہ حسین, جی حمزہ. السلام علیکم. جی میرے سوال یہ ہے کہ ان سب اوصاف کو بچوں کے اندر عمل میں لانے کے لیے ماں باپ کا وہ فریضہ کس ایج سے شروع ہوتا ہے؟ جی, ماں باپ کا فریضہ کس ایج سے شروع ہوتا ہے, مطلب بچے کی کیا ایج ہو کہ ماں باپ کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ بچے کے اوصاف کو ڈیولپ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے بچے کا, جب میں نے پہلے بھی بتایا کہ 1 سال سے لے کے 7 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی باتوں کو سننے سے کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا. آپ کے جو ایکشن ہے جو آپ ان کے سامنے, مطلب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا آپس میں اچھی بیٹھ کے اچھے سے گفتگو کر رہے ہیں, تو وہ بچہ آپ سے یہ عمل سیکھ رہا ہوتا ہے. وہ آپ کی باتوں سے آپ اس کو اگر شور کر کے چیخ کے بلائیں گے تو اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا بولا ہے. اس کو صرف یہی پتا ہوگا کہ اس طرح سے شاؤٹ کرتے ہیں میرے بابا یا میری ماما, تو اس کے بعد اگر میں کھڑا ہو کے اس کا کوئی کون سا میں نے ایکشن کرنا ہے جس کے بعد انہوں نے یہ شاؤٹ کرنا بند کر دینا ہے, تو وہ بچہ اس طرح سے سیکھ رہا ہوتا ہے آپ سے. وہ آپ کی زبان کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. تو اس طرح ہمیں بچپن سے ہی, بچوں کی شروعات سے ہی ہم نے ان کے سامنے جو عمل کرنے ہیں اپنی زندگی کے اندر, یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اب ذمہ داری ڈال دی ہے, کوئی بچہ ہمارے پاس آ گیا تو اب ہم نے آپس میں اگر کوئی رنجشیں ہیں, کوئی مسئلے ہیں, تو ان کو بھی اگر سلجھانا ہے
تو ایک الگ سے کمرے میں بیٹھ کے جہاں ہمیں بچے نہ دیکھ رہے ہوں وہاں پہ وہ بات کرنی ہے، نہ کہ ان کے سامنے چیخنا چلانا ہے، ماں برتن پھینک رہی ہے، باپ اس کو گالیاں دے رہا ہے، ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ بچپن سے ٹروماز میں چلے جاتے ہیں. یہ بہت سے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ بیسک عمر ہوتی ہے بچوں کو سکھانے کی، تو اس پہ ہمیں شروع سے ہی کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. لاسٹ سوال لے لیتے ہیں. سہیل. جی سہیل. جی السلام علیکم. اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ نماز کا ذکر ہے آیت میں بھی، اور ویسے بھی آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے. تو عبادات کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا، ان ایٹریبیوٹس کو کریٹ کرنے میں کیا کردار ہے، اور اس کا کردار پھر ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ حالانکہ نمازی جو ہیں وہ عام طور پہ جو ظاہری نماز زیادہ تر پڑھتے ہیں وہی آ کے معاشرے میں ان میں یہ کردار لیک کرتے ہیں. داڑھی شاڑی بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ خیانت، ملاوٹ اور سیاسی بے ایمانی بھی وہ لوگ کرتے ہیں. تو اس کا آپس میں تعلق پھر کیا ہے اس کا؟ جی بہت شکریہ. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اگر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو ہم جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے ایٹریبیوٹ صحیح ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے، یہ ہمیں حکم دیا گیا، تو ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے. اب یہ ہمیں نہیں کہا گیا کہ نماز جو ہے آپ کو جھوٹ بولنے سے روک دے گی. ہاں آپ جب جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، برائی کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو ایک دفعہ خیال ضرور آئے گا کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں تو اب میں جھوٹ بول رہا ہوں، اچھی بات نہیں ہے، اگر کوئی دیکھ لے گا تو. لیکن جو میں نے اپنی پریزنٹیشن میں بات کی کہ ہم اپنے ساتھ اگر سنسیئر نہیں ہے، اگر ہم خود کے ساتھ ہی جھوٹ بولتے ہیں کہ میں گھر کے اندر میرا اور بیہیویئر ہے، باہر کوئی اور بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے، اور بچوں میں گھر میں چلا جاتا ہوں تو بچے میرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، بیوی مطلب میرے سامنے تو جی حضور کر رہی ہوتی ہیں لیکن دل میں مجھے گالیاں دے رہی ہوتی ہیں. ماں جو ہے وہ میری، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر میں آ گیا ہے، اب اس کی کوئی بات نہ مانے گی تو یہ اونچی اونچی چلائے گا، چیخے گا. تو وہ جتنا مرضی نمازی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے وہ حدیث بھی کوٹ کی تھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، تم سب میں سے بہتر میں ہوں سلوک کرنے والا، اس طرح سے تھی. تو ہم نے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایٹریبیوٹس پہ ہم کام کریں، تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرتا بھی ہوں. مطلب میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولو، لیکن میں اپنے بچے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ دروازے پہ انکل آئے ہیں جن کے ہم نے پیسے دینے ہیں، ان کو بولو بابا گھر نہیں ہے. تو میں لوگوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن میں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو یہ سکھا رہا ہوں کہ جا کے جھوٹ بول دو تو کوئی مسئلہ نہیں. مطلب اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہتے رہتے میں سارا کچھ کر لوں گا، جیسے ہی میں اس سے باہر جاؤں گا تو میں بہت اچھا نمازی پرہیزی بن کے سب کو دکھانے کی کوشش کروں گا. تو قرآن میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک منافقین کا ہے، ایک مومنین کا ہے، اور ایک کافروں کا ہے. تو جو سب سے برے اس میں بتایا جاتا ہے وہ منافقین ہی. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ منافقت نہ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، آپ کے علم اور عمل میں برکت کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ کے جو بھی سوال ہیں، سجیشنز ہیں، فیڈ بیک ہے، فیڈ بیک فارم میں آپ کو شیئر کرے گا. فیڈ بیک فارم کا لنک آپ کو چیٹ میں مل جائے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.